बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। साबिका दरस में कुसूफ, सूरज और चाँद का ग्रहण लगना, उसके हवाले से चंद अहादीस हमने पढ़ी थी और नमाज के मुख्तलिफ जो तरीक़े हैं वो बयान किए गए थे। आगे दो अहादीस हैं हवा के हवाले से, यानी आंधी तूफ़ान उसके हवाले से, और ज़लज़ले के हवाले से। सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मा हब्बतिर रीहु कत्तु इल्ला जसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रुकबतैहि। कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब भी तेज़ हवा चलती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घुटनों के बल बैठ जाते। हवा जो है ना, ये दोनों तरह की चलती है और कुरान मजीद में दोनों हवाओं का ज़िक्र है, लेकिन थोड़ा सा कुरान में फ़र्क रखा गया है। एक है अच्छी हवाएं, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैन यदै रहमती। अल्लाह वो ज़ात है जो अपनी रहमत से पहले खुशखबरी देने के लिए हवाएं चलाता है। यानी अमूमन बारिश आने से पहले हवाएं चलती हैं और फिर इंसान महसूस करता है किसी जगह पे बारिश हो रही है, और वो हवाएं फिर उन बादलों को उड़ाकर इंसान पर लाती हैं और वो बादल बरसते हैं। और हवा का जिक्र दूसरे मुकाम पर है, वारसलना अलैहिम रेहन सरसरन, हमने उनके ऊपर बड़ी तेज़ो तुंद हवा भेजी। फी यौमि नहसी मुस्तमिर तंज़िउन नास कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिम मुनक़इर। वो हवा उनके लिए बड़ी बदकिस्मती वाले दिन चल रही थी और लोगों को उखाड़ उखाड़ कर ऐसे फेंक रही थी। हवा उनको उड़ाती और उड़ा के ज़मीन पे दे मारती और वो मर जाते, और वो इतने लंबे लंबे इंसान थे जैसे खजूर के तने ज़मीन पे गिरे होते। तो फ़र्क ये है कि जब अच्छी हवाओं का ज़िक्र आया ना तो रियाह जमा आया है, और जब अज़ाब वाली हवा का ज़िक्र आया तो वहाँ रीह वाहिद का आया है। तो जब हवा चलती ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन हो जाते। दूसरी रिवायत में है कि आप जब बादल देखते या हवाएं चलती तो आप इतने बेचैन होते, कभी कमरे में दाखिल होते, कभी सहन में आ जाते, कभी फिर दाखिल होते, कभी फिर बाहर आ जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक़्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक बारिश ना बरस पड़ती या हवाएं ख़त्म ना हो जाती। फिर आप फरमाते, पहली कौमों पर अज़ाब इन बादलों के ज़रिए से भी आए थे। फलम्मा राऊहु आरिदम मुस्तक़बिला औदियती क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। उस कौम ने बादल देखे तो कहा, ये तो हमारे लिए बारिश का सामान और बड़ी खुशी का मौका है। इनको क्या पता कि इसके अंदर बड़ी अज़ाब वाली हवा है और आसमान से दर्दनाक अज़ाब आएगा और आग के गोले बरसे थे उनके ऊपर। तो फिर आप अलैहिस्सलाम हवा और बादल के मौके पर परेशान होता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाते और फिर अल्लाह से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलहा रहमा, ऐ अल्लाह इस हवा को हमारे लिए रहमत बना देना।
ولا تجعلها عذابا، اور اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا۔ تو یہ دیکھیں، شاید ہی ہم میں سے کسی نے کبھی یہ دعا کی ہو بادل کو دیکھ کر، ہواؤں کے چلنے پر، آندھی بھی آتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگر عربی یاد ہو جائے تو بہتر ہے، نہ یاد ہو تو کم از کم اردو زبان میں کہہ دیں، اے اللہ ان بادلوں کو، ان ہواؤں کو ہمارے لیے رحمت بنا دینا، اے اللہ ان بادلوں کو، ان ہواؤں کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلها رحمہ ولا تجعلها عذابا۔ یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی الام کے اندر، اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر نقل کی۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہ صلی فی زلزلۃ 6 رکعات و4 سجدات وقال ہکذا صلاۃ الآیات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب زلزلہ آیا نا، تو اس وقت انہوں نے 2 رکعات نماز پڑھی، جس میں 6 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ یعنی سجدے تو عام روٹین کے مطابق ہی 4 سجدے 2 رکعت میں ہوتے ہیں، لیکن 6 رکوع کیے۔ اس کا مطلب ایک رکعت میں کتنے رکوع ہو گئے؟ 3 رکوع کے ساتھ، وہی کسوف کی طرح کہ آپ پہلے فاتحہ پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں، پھر آگے قرات شروع ہو جائے، فاتحہ دوبارہ نہیں لیکن قرات، پھر رکوع جائیں، رکوع سے اٹھیں اور پھر قرات، اور پھر رکوع جائیں، پھر رکوع سے اٹھیں اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ کے سجدے میں چلے جائیں۔ 3 رکوع ایک رکعت میں ہوں گے اور 3 مرتبہ جو ہے قرات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہکذا صلاۃ الآیات، جب بھی حادثات یا پریشانی کا موقع ہوتا تو اس طرح ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ زلزلے کے موقع پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رواہ البیہقی، اس کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر، اور امام شافعی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی روایت بیان کی ہے کہ وہ بھی زلزلے کے موقع پر یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو زلزلہ آئے یا کوئی اور بڑا معاملہ درپیش آئے تو اس وقت بھی نماز پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اگلا عنوان ہے باب صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ تو جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں اور اس وقت قحط سالی کی شکل بن جائے اور مشکلات کا سامنا ہو، تو اس موقع پر بھی ہمیں اسلام نے نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا۔ یہ نماز استسقاء جو ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ہوتا ہے، کھلے میدان میں جانا ہوتا ہے، اور اس کی نماز عید کی نماز کی طرح ہوتی ہے۔ عید کی نماز بھی کھلے میدان میں اور یہ نماز بھی کھلے میدان میں۔ عید کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد 7 تکبیرات زائد پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی 7 تکبیرات 7 مرتبہ رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اور دوسری رکعت میں جس طرح عید کی نماز میں 5 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس میں بھی 5 تکبیرات کہی جائیں گی، صلاۃ الاستسقاء۔ اب جب عید نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا۔ حضور علیہ السلام یہ نماز پڑھنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو آپ کی حالت بڑی تواضع والی، جھکی ہوئی تھی،
ایک ہوتا ہے انسان اس طرح اکڑ کے سینہ تان کے منہ اٹھا کے چلتا ہے، نہیں، چونکہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی مسکینی کا ایک اظہار کرنا ہے، اس سے منگتے بننا ہے، سائل بننا ہے، تو پھر اس کے سامنے جب کیفیت بھی ہے وہ بھی منگتوں والی، عاجزی والی، سائل والی ہونی چاہیے۔ تو آپ اپنے گھر سے نکلے، ایک کیفیت آپ کی یہ تھی متواضعاً، بڑے جھکے ہوئے تھے۔ آپ عام حالت میں بھی تواضع کے ساتھ رہتے، لیکن اس موقع پر ذرا مزید عاجزی، متبذلاً، آپ کا لباس کوئی بہت اعلیٰ نہیں تھا، یعنی ایک ہوتا ہے نا جیسے انسان شادی بیاہ پر اور جمعے والے دن ذرا اچھا لباس پہنتا، تو اس موقع پر چونکہ اللہ کے سامنے ایک عاجزی اور ایک سائل بننا تھا، تو جو عام گھر کے کپڑے ہیں اسی طرح اور بڑے سادہ سے لباس میں اب نکلے، بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنا۔ متخشعاً، آپ اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے تھے، نظر آ رہی تھی آپ کے اندر کہ آپ بڑے ڈرے ہوئے ہیں۔ مترسلاً، بڑے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے، جلدی نہیں تھی۔ متضرعاً، آپ ساتھ ساتھ گڑ گڑانے والی کیفیت، یعنی دعائیں مانگتے ہوئے گڑ گڑا کر آپ جا رہے تھے۔ تو دیکھیں 5 کیفیات آپ کی آئیں۔ متواضعاً، جھکے ہوئے تھے، متبذلاً، بہت سمپل سا لباس، ہلکا سا لباس پہنا ہوا، متخشعاً، اپنی عاجزی ظاہر کر رہے تھے، مترسلاً، آرام آرام سے تیز سے نہیں جا رہے تھے، متضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب آپ میدان میں پہنچے، فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں، کما یصلی فی العید، جس طرح آپ عید کی نماز میں پڑھایا کرتے تھے۔ لم یخطب خطبتکم ہذہ، لیکن آپ نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا۔ خطبہ عید جو ہوتا ہے یا خطبہ جس طرح جمعے کا ہوتا ہے اس طرح کا خطبہ نہیں دیا، بلکہ ممبر نہیں لے کر گئے۔ عام طور پر خطبہ ممبر پر ہوتا ہے، اور اس طرح کا لمبا خطبہ نہیں دیا، مختصر 2-3 باتیں کی اور دعا کے رہی۔ خطبہ دیا ہے لیکن اس طرح کا خطبہ نہیں دیا جس طرح عام آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کی 5 کتابوں میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آتی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، اور ابو عوانہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے بھی ان کو صحیح کہا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، شک الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر، لوگوں نے شکایت کی یا آپ کے سامنے ایک اپنی گزارش رکھی کہ بارش رک گئی ہے، بہت عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہو رہی۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، پھر آپ نے عید گاہ میں ممبر رکھوا دیا۔ پچھلی روایت میں اس طرح کا خطبہ نہیں دیا، اور یہاں ہے کہ ممبر رکھوایا، اس کا مطلب دونوں طریقے ہی جائز ہیں۔ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وہ عید گاہ میں رکھ دیا گیا۔ وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا، اور لوگوں کو ایک وقت دے دیا گیا، یا خروجون فی، کہ اس ٹائم آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، جب سورج کی ٹکیا ظاہر ہوئی، یعنی سورج نکلا، جب اشراق کا ٹائم ہوا تو آپ اپنے گھر سے نکلے۔ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنبَرِ، ممبر پر بیٹھ گئے۔ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهِ، آپ نے اللہ اکبر یعنی اللہ کی بڑائیاں بیان کی، اللہ کی تعریفات کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انکم شکوتم جدب دیارکم، تم نے اپنی گھروں کے قحط کا یعنی اپنے علاقے میں خشک سالی کا شکوہ کیا۔ وقد امرکم اللہ ان تدعو، تو پھر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو۔ ووعدکم ان یستجیب لکم، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید،
اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی و نحن الفقراء، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں نا، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم، سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اللہ غنی ہے اور پیغمبر اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم فقیر ہیں۔ تو پھر حضور اللہ کے کیا ہوئے؟ فقیر۔ تو یہ جو سوچ ہے تیرا کھاواں تیرے گیت کھاواں، تو وہ تو غلط ہو گئی نا۔ اور پھر یہ سوچ ہے سارے نبی تیرے درد سوالی، ہوتا ہے نا؟ تو یہ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انت الغنی و نحن الفقراء، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ انزل علینا الغیث، ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ وجعل ما انزلت علینا قوتا و بلاغا الہی، اور جو تو ہمارے اوپر نازل کرے گا اس کو ہماری طاقت کا ذریعہ بنا اور ایک وقت تک فائدہ مند بنا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اتنے اٹھائے اتنے اٹھائے اتنے اٹھائے، فلم یزل، ہمیشہ آپ اٹھاتے رہے، حتیٰ رؤی بیاض ابطی، حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی صحابہ کو دکھائی گئی۔ ثم حول الی الناس ظہرہ، پہلے تو آپ اس طرح بیٹھے تھے، اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، پھر آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور لوگوں کی طرف کمر آ گئی، اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی۔ وقلب رداءہ، آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، چادر کو پلٹ دیا، جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے ہو گیا، اور جو اس طرح اوپر تھا وہ الٹا آ کر جو اندر والا حصہ تھا وہ باہر آ گیا۔ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، پھر لوگوں کی طرف چہرہ کیا۔ وَنَزَلَ، اور اپنے ممبر سے اترے۔ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعت پڑھائیں۔ اس روایت میں ہے ممبر لگایا گیا، اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، چادر بدلی، اور پھر آپ ممبر سے اترے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے خطبہ دیا اور بعد میں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ لیکن پچھلی روایت میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف نماز پڑھائی، وہاں خطبے کی بات یہ ہے، اس طرح کا خطبہ نہیں دیا۔ اب یہ ہے بالکل مختصر اتنی سی بات کی کہ تمہارے حالات درست نہیں ہیں، اللہ نے تمہیں کہا ہے مجھے پکارو، تو آؤ پکارتے ہیں، آپ نے دعا شروع کر دی۔ جب آپ نے 2 رکعت پڑھائی نا، فَأَنشَأَ اللَّهُ صَحَابَةً، ابھی پڑھائی تھی تو اللہ نے بادل پیدا کر دیے۔ فَرَعَدَتْ، وہ بادل بڑے کڑکے گرجے، وَبَرَكَتْ، اور بڑی چمکیں پڑیں۔ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، اور پھر آپ کے اوپر اس نے بارش برسائی، یعنی بادلوں نے بارش برسائی۔ یہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے اور صحیح بخاری میں ہے۔ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بھی دعا کرتے رہے۔ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائیں۔ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، تو آپ نے ان کے اندر قراءت جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھی، جس طرح عید کی نماز میں اونچی آواز میں قراءت ہوتی ہے، تو استسقاء میں بھی اونچی آواز میں قراءت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چادر تھی وہ کیوں بدلی؟ بخاری میں ابو جعفر امام باقر جو ہیں ان سے یہ بات مروی ہے، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ، آپ نے اپنی چادر اس وجہ سے بدلی تاکہ قحط بھی بدل جائے۔ مطلب جس طرح یہ اللہ میری چادر اوپر ہے، میں نے اوپر والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر، اندر والے کو باہر اور باہر والے کو، میں نے ظاہری اپنی کیفیت بدل دی ہے، تو بھی ہمارے ظاہری حالات کو بدل دے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اشارہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات تھی۔ تو آپ اپنی چادر بدلتے، اللہ سے دعا کرتے، اور آپ وہاں نماز پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ پھر بارش کو برسا دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو ہم باہر جا کر میدان میں، کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بارش برسائیں گے۔ دوسرے طریقے بھی ہیں اس کے، خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے، وہ انشاءاللہ پھر
اگلے پروگرام میں ہم وہ تفصیل سے بیان کریں گے، وہاں کچھ مسائل اور بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ استسقاء ہمیں پڑھ کر سکھائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ بارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے اپنے پاس ہوتا تو پھر آپ اس طرح نہ کرتے، بلکہ جب ضرورت پڑتی تو برسا دیتے۔ آپ نے بارش کا جو اختیار ہے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔